बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अली यूनुस अली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं DTV के प्रोग्राम्स जो हल्का नंबर 3 में 22 नवंबर के इंतखाबात जो हैं वो अपनी आब व ताब से जारी हैं। सियासी दंगल जो है वो सज चुके हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, वोटर्स को पूछने का सिलसिला जारी है। अच्छा, अपने पराये जो हैं उनको उनके साथ एहसानात का कदी पुराने एहसानात, नई चीज़ें नए कुछ करने के मामला जो हैं वो जारी हैं। बहरहाल ये सिलसिले सियासी अमल है जिसे जारी रहना है। आज मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में इनका शुमार होता है, सूबाई सतह पर इनका शुमार है। ये गिलगित बल्तिस्तान के साबिक सदर सईद जाफ़र शाह साहब के जो गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई तर्जुमान भी थे और अब जो ये तहरीक इंसाफ को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। अबरार बगौरू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अबरार साहब, ये बताएं कि आप इतनी बड़ी शख्सियत तहरीक इंसाफ के अंदर आपका एक नाम था, एक मुकाम था, आप बानी रहनुमाओं में भी थे और सईद जाफ़र शाह साहब मरहूम, खुदा उन्हें गरी का रहमत करे, उनके सूबाई तर्जुमान भी थे। अचानक पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका इदारा DTV का मैं खुसूसी मशकूर हूँ। यूनुस भाई, आपकी काविशों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। सहाफ़त की दुनिया में माशाल्लाह आप जिस हिसाब से आपको चैनल भी हम फॉलो कर रहे हैं, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। चाहने वालों ने जब हमसे इताअत चाही, चाहने वालों ने जब हमसे इताअत चाही, हमने आदाब कहा और इजाज़त चाहिए। सुभान अल्लाह। जैसा कि आपको पता है, मेरी सियासत हमेशा उसूली और जमहूरी रही है। 12 साला दौर में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो सियासत की है, बिलखुसूस हमारी सहाफ़ी बरादरी को तो मेरे एक एक पल का पता है। अगर गैर उसूली और गैर जमहूरी इक़दाम हुआ है तो ख़ुद अपनी जमात के अंदर ही मैं धरनों की हद तक भी गया हूँ। सही है। तहरीकें भी मैंने चलाई अपनी ही जमात के अंदर। तो ये होता है कि जमहूरी वर्कर जो अपनी खामी को भी बरमला इकरार करे कि मेरे अंदर ये खामी है और उसको दूर करने की कोशिश करे। सही। तो इस 12 साल में तहरीक इंसाफ ने मुझे कभी किसी दूसरी जमात के साथ लड़ने का मौका ही नहीं दिया। सही। मैं अंदर ही अंदर अपनी ही जमात में अपने ही सिस्टम से हमेशा लड़ता रहा। अपनों के साथ लड़ते रहे? अपनी ही। आपको पता है, कभी गवर्नर के ख़िलाफ़ तो कभी सूबाई सेटअप में शाह साहब की सदारत के लिए जो हमने पापड़ बेले, आपको पता है, और सेक्रेटरीट अलग से खोला हमने कर्नल हसन मार्केट में। ये सारा कुछ कर दर के फिर जब हम जनाब मोहतरम शाह साहब को सूबाई सदर लाने में कामयाब हो गए तो उसके बाद से एक उम्मीद बंद गई कि चलो, और जमात में भी जान थोड़ी सी आ गई। आप लोगों ने खुद देखा है, शाह साहब के दौर में बड़ी जान थी। बिल्कुल। तो वो ज़ह नसीब अब हमारे नसीब में नहीं था कि बीच में अचानक पूरे गिलगित बल्तिस्तान को एक सानहे से दो चार होना पड़ा शाह साहब की सूरत में। तो अल्लाह ताला ने शाह साहब को हमारे दरमियान से उठाया। चूँकि नज़रियाती तौर पर मेरा ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ के साथ होने की वजह से मैंने कोशिश किया कि शाह साहब के बाद भी गर्चे उस जमात के साथ रहने का कोई जवाज़ मेरे लिए बाकी नहीं रह गया था। यानी उस शाह साहब की ज़िंदगी में भी बाकी नहीं था? नहीं था। कुछ उम्मीदें थी। हाँ, पार्टी के साथ मेरे मामला तो बहुत पुराने, आपको पता है। वो गवर्नर के साथ आपके मामला चल रहे थे। बिल्कुल। 2000 तकरीबन 18 में मैं पार्टी से मुस्ताफ़ी हो रहा था। सही। तो जब मैंने अपनी रिजिग्नेशन पेश की तो उस वक्त शाह साहब की सदारत भी नहीं हुई थी। तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, शाह साहब ने मुझे बुलाया, उनके ऑफिस में गए। सलाम कलाम के बाद जब मैं बैठा तो उन्होंने एक कागज़ के टुकड़े को ऐसे फाड़ के डस्टबिन में फेंका। सही। फेंके कहता है, अबरार ये क्या है? का जो मेरे सामने, हाँ, कहता है, अबरार ये क्या है? मैंने कहा पता नहीं बुआ ये क्या है। तो कहने लगे ये आपका रिजिग्नेशन है। अच्छा। ये आपका इस्तीफ़ानामा है और ये कबूल हो गया। ओहो।
آج کے بعد آپ کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. ان کا اگلا سوال بڑا خطرناک تھا. صحیح. انہوں نے کہا ٹھیک ہے برار آپ کا استعفیٰ بھی قبول ہو گیا, آج کے بعد آپ پی ٹی آئی کے بھی نہیں ہیں, کیا آپ جعفر شاہ کے بھی نہیں ہیں؟ ہو جی. تو میں نے کہا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. اگر نہیں ہوتے تو آپ کو اس جماعت میں لانے کے لیے اتنی تگ و دو, پھر آپ کی صوبائی صدارت کے لیے اتنی جنگیں, ہم کس لیے لڑتے ہیں؟ آپ کے ہم ہمیشہ ہیں انشاءاللہ. تو کہنے لگے پھر جب تک میں ہوں تب تک آپ اس جماعت میں میرا بن کے رہیں گے. صحیح ہے. چونکہ آپ اس کے شاہ صاحب کے ساتھ ان کی وفات تک آپ نے عہد وفا جو ہے وہ نبھائی. ابرار صاحب یہ بتائیں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ آپ کو شاہ صاحب کی اتنی دیرینہ محبت کو, اتنی دیرینہ وفا کو آپ کے بقول آپ شاہ صاحب کے لیے آپ نے اتنی تکالیف سے ہی آپ کا ریزگنیشن جو ہے آپ نے واپس کیا, آپ نے ایگری کیا, لیکن اس کی وفات کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں سہیل عباس شاہ صاحب, انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا تھا, تو ایک دم ہمیں خبر آئی کہ ابرار بغور نے جی تحریک انصاف چھوڑ دی ہے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. تو آپ نے اتنی عجلت میں یہ کیا آخر کیا وجہ کیا ہے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. یونس بھائی دیکھیں, یہ چونکہ میں پہلے بھی ایک آدھ پروگرامز میں یہ وضاحت کر چکا ہوں, میں پھر سے وضاحت کروں گا. میری شاہ صاحب کے ساتھ جو وابستگی تھی, شاہ صاحب کے ساتھ جو میرا ایک خلوص تھا, میرے خیال میں اس پر مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی گواہ ساری دنیا ہے. صحیح ہے. اس خلوص اور اسی اپنائیت اور اسی جذبے کے ساتھ میں شاہ صاحب کے بچے کے ساتھ بھی کھڑا تھا. صحیح ہے. شاہ صاحب کے بچے کو میں آج بھی دوش نہیں دیتا ہوں, وہ بے گناہ ہے, وہ معصوم ہے, وہ بچہ ہے بھی ناسمجھ ہے, وہ دنیا کے ان جمیلوں میں وہ پڑا ہی نہیں ہے. شاہ صاحب نے ان کو پیار و محبت میں رکھا ہے, وہ بچہ ہے, ابھی تعلیم اس کی جاری ہے. تو اس دوران کچھ اس قسم کی چیزیں رونما ہوئی جن کو میں قابو نہیں کر سکا. صحیح ہے. فار ایگزامپل شاہ صاحب کی فوتگی کی جیسے ہی خبر آ گئی تو اس وقت ہمارے ذہن معاف تھے, ہم کیا کریں کیا نہ کریں. ہمارا کام صرف شاہ صاحب کی جسد خاکی کو احترام کے ساتھ ریسیو کر کے اس کی تدفین کرنی تھی. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس دوران یہاں ثقیفے بھی بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں نا, جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ہستی کی رحلت میں جب ثقیفے بیٹھ جاتے ہیں تو میں اور شاہ صاحب تو نہیں, وہ ثقیفے سے کیا مراد ہے؟ ہم ویسے چونکہ وہ عام اس میں کہیں کہ ثقیفے سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں, ساری دنیا جانتی ہے, پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں آفتاب کے گرد ڈیرے ڈال کر آفتاب صاحب کو خوب نوچنے کے بعد اس کو پیٹ دکھا کے ڈاکٹر اقبال صاحب کے پاس اکٹھے ہو گئے. اچھا. اور جب ڈاکٹر اقبال صاحب کا دور اینڈ ہونے والا تھا, صحیح, تو ڈاکٹر اقبال صاحب سے بھی جتنی مراعات انہوں نے لینی تھی, لینے کے بعد ڈاکٹر اقبال صاحب کو بھی پیٹ دکھا کے شاہ صاحب کے گرد ڈیرے ڈال بیٹھے. صحیح. کیونکہ اب شاہ صاحب اپ کمنگ سی ایم تھے. اب سی ایم سے ظاہر ہے ایک عام ایم این اے, ایک عام وزیر سے پھر سی ایم کہیں زیادہ پاورفل ہوتا ہے, تو یہاں سے کھانے پینے کو کچھ زیادہ ملنے کی توقع تھی ان لوگوں کو. صحیح صحیح صحیح. تو انہوں نے اقبال صاحب کے ساتھ بھی بے وفائی, آفتاب صاحب کے ساتھ بھی بے وفائی کر کے ادھر آ کے شاہ صاحب کے گرد ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئے. لیکن اللہ کا کرنا, شاہ صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے. تو جب اچانک یہ حادثہ الیکشن سے پہلے رونما ہوا, صحیح, جو لوگ ڈاکٹر اقبال صاحب کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے تھے, جو لوگ کیپٹن شفیع صاحب کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے تھے, جو لوگ آفتاب حیدر کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے تھے, آج وہ کس منہ سے پلٹ کے کدھر جاتے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے ابرار صاحب, وہ آئے نا, میں آپ کو کنٹینیو کر رہا ہوں. اب اس ٹولے نے شاہ صاحب کے وارثین کو وراثت کے اس ڈرامے کے لیے بہکایا. صحیح. ہونا یہ چاہیے تھا کہ شاہ صاحب وراثت یعنی مورثی سیاست, جی آپ کہنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا اگر وارث کو لانے کا بھی اگر کوئی پروگرام ہوتا تو شاہ صاحب کے گھرانے کو چاہیے تھا سب سے پہلے مجھے آن بورڈ لیتا, مجھے مشاورت میں شامل کرتا. شاہ صاحب کا گھرانہ جو ہے, جی, کیونکہ شاہ صاحب کے گھرانے کے لیے جو قربانیاں میری تھیں, جو خلوص میرا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, وہ جو موسمی پرندے, وہ جو گدھ
جو مردار کے گرد بیٹھ کے اس کو نوچتے ہیں، وہ لوگ مجھ سے زیادہ آج بھی مخلص نہیں ہیں سعید کے گھرانے سے. صحیح ہے. میرا آج بھی سعید کے بچے پر دل دکھتا ہے. انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اس معصوم بچے کے ساتھ. یعنی آپ کا خیال تھا اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا؟ بالکل، اگر آ بھی جاتا تو اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے تھا. طریقہ کار غلط اڈاپٹ ہوا. کیسا ہونا چاہیے تھا طریقہ؟ یہ ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ میں اس گھر کے ساتھ سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا کوئی شک نہیں اور مخلص آدمی تھا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. انہیں چاہیے تھا اگر ایسا کوئی پلان بناتے ہیں تو اس پلان میں مجھے شامل کرتے. مجھے شامل نہیں کیا گیا، جان بوجھ کے مجھے ایوائڈ کیا گیا، اور ایوائڈ کرانے والے لوگ یہی تھے. اچھا ابرار بھائی، ایک بات تو یہ بتائیں نا کہ ایک تو آپ شاہ صاحب کے دیرینہ ساتھیوں میں ہیں. بالکل. آپ تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں آپ کا نام ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی جماعت بھی چھوڑ دی، شاہ صاحب کا ساتھ بھی چھوڑ دیا، اور آپ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. ایسا ہے نا؟ بالکل ایسا. تو میرا سوال یہ ہے، عام لوگ یہ پوچھتے ہیں جو آپ گئے ہیں، جب آپ کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ کے اوپر الزام یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے شروع میں جب تحریک انصاف میں گورنر جب گلگت بلتستان کے بنے تو آپ گورنر کے مخالف میں آپ کھڑے رہے، پھر شاہ صاحب کے پاس آ گئے، شاہ صاحب پریزیڈنٹ بنے، شاہ صاحب کے ساتھ چونکہ وہ حلقے کے تھے آپ رہے. یہ میں ایک جنرل پرسپشن کی بات کر رہا ہوں. اس کی فوتگی کے بعد آپ نے اگلے دوسرے تیسرے روز ہی آپ نے جناب جب یہ بات چلی کہ شاہ صاحب کے بیٹے کو الیکشن آخر کسی نے تو کرنا تھا نا، تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کسی نے کرنا تھا، تو آپ سے مشاورت ہونی جا رہی تھی تو آپ نے پارٹی چھوڑ دی اور پیپلز پارٹی کے. دیکھیں، اگر مشاورت مجھ سے ہوتی تو شاہ صاحب کے بچے کو سامنے لانے سے پہلے ہوتی نا. شاہ صاحب کے بچے کو سامنے لانے کا مطلب تو فیصلہ ہو گیا. صحیح ہے. اب تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اندر کوئی ایسا فیصلہ میں کیسے تسلیم کر سکتا تھا جس میں میری نمائندگی نہ ہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فیصلہ میرا مانا جائے، بے شک فیصلہ اکثریتی رائے کا مانا جائے، لیکن اس مشاورتی کمیٹی کے اندر ابرار بغور ہی کیوں نہیں تھا؟ اچھا، اس میں آپ کو بالکل بلایا ہی؟ بالکل مجھے نہیں بلایا. مشاورت ہو گئی ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو، ابھی ہو رہی ہو. آپ کو کسی دیکھیں نا، اگر ہو رہی ہوتی تو کینڈیڈیٹ سامنے نہ لایا جاتا، اتفاق کے نام سے ڈرامے نہ رچائے جاتے، بغروٹ حرامش اور گورج گلوٹ کے دورے نہ کیے جاتے. مجھے ان ساری چیزوں میں آن بورڈ نہیں رکھا گیا. نہیں، وہ لوگ تو ابھی آپ کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں، آپ کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے ہی تھے، شاہ صاحب کے پاس آئے تھے، اب موقع ملا آپ چلے گئے. پھر مجھے اس کے لیے مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرا 12 سالہ کیریئر دنیا کے سامنے آیا ہے. الحمدللہ. میں بالکل جب پی ٹی آئی کا تھا تو کھلے عام پی ٹی آئی کا تھا، جیسے آج پیپل پارٹی کا ہوں کھلے عام. زندگی میں کبھی دو رویے میں نے نہیں رکھے ہیں. ڈکی چھپی رکھنے کی عادت مجھے نہیں ہے. اگر ہوتی تو سعیدوں کے اندر چھپ کے بیٹھ کے اپنے ماموں کے لیے کام کرتا. صحیح ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کھل کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ کھلے عام کرتا ہوں اور سب کو دکھا کے کرتا ہوں، کیونکہ میں غلط نہیں کرتا. آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو جب آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، جب آپ پارٹی چھوڑنے کی پوزیشن تک آئے تو کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ ان کے گھرانے سے، آپ کی جماعت نے، کسی دوسرے فرد نے، آپ کے گاؤں کے لوگوں نے جو آپ کی پارٹی کے ہم خیال تھے؟ بچوں نے ضرور کیا. بچوں نے کیا؟ جی. کون سے بچے مثلا؟ وہ محلے گلی کے کسی نوٹیبل شخص نے نہیں کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچے آئے میرے پاس. نوٹیبل نے نہیں کیا آپ سے؟ نہیں، کسی نوٹیبل نے میرے ساتھ شاہ صاحب کے گھرانے سے بھی نہیں کیا؟ شاہ صاحب کے گھرانے سے پیغام ضرور آیا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. پیغام کس نوعیت کا آیا تھا؟ ملنا چاہ رہے تھے آپ سے. جی. کوشش نہیں کی انہوں نے؟ تو کوشش بھی نہیں کی، بس وہ پیغام کیا تک رہا؟ پیغام کیا تھا. وہ میرا گھر انہوں نے نہیں دیکھا تھا، کسی بھی ٹائم اٹھ کے آ سکتے تھے. جیسے میں ان کے پاس، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے تو آپ بیک ہو جاتے. ہو سکتا ہے. وہ اب راستے تو بند نہیں کیے تھے نا، دروازے بند نہیں کیے تھے. میں مستعفی ہونے کے 9 دن تک میں آزاد رہا ہوں. صحیح ہے. پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہو کے 9 دن تک میں آزاد رہا ہوں. صحیح. ان 9 دنوں کے دوران میرے ساتھ ہر طرف سے رابطے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی رابطے ہوئے ہیں، قومی جماعتوں کی طرف سے بھی رابطے، ہر طرف سے مجھے رابطے رہے. لیکن میں نے کوئی جب ارادہ نہیں کیا تو آخر میں فیملی والوں نے، پورے تمام احباب ہیں، یار دوست ہیں، سب نے مل جل کے کہا کہ یار آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. صحیح ہے. اس طرح اپنے آپ کو آپ ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تحریک انصاف میں اگر آپ کے لیے گنجائش باقی نہیں رہ گئی
تو اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں, آپ کسی اور سیاسی جماعت آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کیا. تو ابرار صاحب چونکہ آپ نہ صرف بانی رہنما تحریک انصاف رہے ہیں اور شاہ صاحب جو ہیں مرحوم شاہ صاحب خدا گری کا رحمت کرے ان کے آپ جو ہیں ترجمان بھی رہے ہیں صوبائی طور پر, اور آپ ایکشن کمیٹی کے کرتے درتے بھی رہے ہیں. گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا رول رہا ہے, خصوصاً جب آپ کی تحریک عروج پر تھی. تو آپ نے پیپلز پارٹی ہی کو چوز کیوں کیا اور کیسے کیا, یہ کیسے خیال آیا کہ مجھے پیپلز پارٹی ہی جوائن کرنی چاہیے؟ دیکھیں یونس بھائی, ایک تاریخ اپنے اندر بہت کچھ رکھتی ہے. صحیح ہے. اگر ہم جی بی کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں, دیکھیں روڈیں کلوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی. صحیح بات ہے. بلڈنگیں, عمارتیں, روڈز, کلوٹس یہ بنتے رہتے ہیں, یہ ویسے بھی بنتے رہتے ہیں. سب سے بڑی محرومی گلگت بلتستان کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے ہماری حق خود ارادیت. صحیح ہے. ہماری سب سے بڑی محرومی اور تمام محرومیوں کی بنیادی وجہ بھی ہماری حق خود ارادیت ہے, یعنی حق ملکیت اور یہ حق حقیقت جو آپ کی پارٹی کا نعرہ بھی ہے. تو اب اس میں دیکھیں 1 نومبر 1947 کو جب گلگت بلتستان آزاد ہوا یا آزاد کرایا گیا, جو بھی وہ کافی مخمسے ہیں اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا, اس کے بعد سے آج تک اگر کیا تھا ڈوگرہ سے بغاوت کر کے جب پاکستان میں شامل ہونے کی کوشش کی گئی تو ان پہ FCR لگایا گیا. صحیح ہے. اور اس کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا, کوئی معمولی بات نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے FCR کا اطلاق ریاست کرتی ہے, حکومت نہیں کرتی. صحیح بات ہے. تو ریاست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ مرد کلندر شہید بھٹو ہی تھا جس نے اس FCR کو ختم کر کے مجھے اور آپ کو آج بولنے کی زبان دی. یہ باتیں تو آپ کو جب آپ تحریک انصاف میں نہیں تھے تب تو آپ کو پتہ تھی. میں پتہ تھی, اس وقت بھی پتہ تھی. پھر پیپلز پارٹی میں ہی رہتے نا. میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں. وہ بھٹو اب ہیں نہیں, وہ بھٹو اب ہیں نہیں. وہ بھٹو ہم عمران خان کو سمجھ بیٹھے تھے. ان کی تقاریر سے متاثر ہو کے, تبدیلی کے حوالے سے, ان کی تقاریر سے متاثر ہو کے, ان کے جلسوں سے متاثر ہو کے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اب بھٹو شاید عمران خان ہیں. تو میں ان کی ذات پہ شک نہیں کرتا, ہو سکتا ہے خان صاحب مخلص بھی ہوں گے, لیکن ممالک چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے صرف نیک خواہشات اور اچھے جذبات ہی کافی نہیں ہوتے ہیں, پاور آف ڈیلیوری بھی چاہیے ہوتی ہے. پاور آف ڈیلیوری میں خان صاحب ضرور. آپ کی جو مایوسی اس وجہ سے بھی ہوئی کہ 2-2.5 سال تحریک انصاف کے مرکز میں ہوئے تو جو تبدیلی کا جو نعرہ تھا اس پر عمل نہیں ہوا, مہنگائی ہوئی, عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی میں پستا رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے. میری مین وجہ یہی ہے, مین وجہ میری تحریک انصاف سے بدظن ہونے کا. 12 سال جدوجہد میں تو ہم اقتدار میں آنے کی کوشش میں تھے. آپ 12 سالوں سے تھے نا تحریک انصاف؟ میں بالکل 12 سالوں سے میں تحریک انصاف میں تھا. جب اقتدار میں آ گئی تو اب ہم امید سے تھے کہ آج بہتر ہوگا, کل بہتر ہوگا, جبکہ ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بدتر ہوتا چلا گیا. صحیح ہے. ہم منتظر رہے کہ خان صاحب چلو 1 سال میں کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ابرار صاحب کہ آپ شاہ صاحب کی شخصیت سے متاثر ہو کے اس کے ساتھ بیٹھے تھے, بالکل. باقی پارٹی کے منشور سے آپ متفق نہیں تھے. نہیں, میں پارٹی کا منشور ہی نہیں ہے. اس پارٹی کا کوئی منشور نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو ڈکٹیشن پہ چلنے والی ایک پارٹی ہے. یار یہ کون سی پارٹی میرے بھائی, یونین کونسل کی لیول کی تنظیم سازی میں بھی کہیں سے پرچیاں آتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. کون پارٹی کہتا ہے. لیکن چلو شاہ صاحب کی شخصیت میں کچھ ایسی چیزیں تھیں, صحیح ہے, کہ ہم ان سے کسی حد تک استفادہ کر سکتے تھے. اس امید پہ ہم چل رہے تھے, لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوا. شاہ صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے. اب دیکھیں, ایک تو حق خود ارادیت کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا, FCR کا قانون پیپل پارٹی نے ختم کیا. صحیح ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے. دوسرا بڑا ظلم ہمارے علاقوں میں راجوں کا تھا. راجگیری کا جو نظام تھا, اسی راجگیری میں تو یہی FCR بھی تھا نا؟ نہیں, FCR اس میں نہیں تھا. FCR الگ تھا, وہ ریاست کا قانون تھا. صحیح. وہ عوام کے اوپر لاگو تھا اور راجے اس سے مستثنا تھے. راجے مستثنا تھے. راجے اس سے مستثنا تھے, عوام پہ لاگو تھا, غریب عوام پہ. یہ راجگیری کا نظام کب ختم ہوا اور FCR کب ختم؟ یہ دونوں ایک ساتھ ہی ختم ہوئے؟ پہلے FCR ختم ہوا, یہ 1974 میں نا؟ 74 میں. اس کے بعد پھر راجگیری کا نظام 76 یا 77 میں ختم ہوا. ٹھیک ہے, کنٹینیو سر. تو دیکھو, راجوں کی غلامی سے ہمیں چھٹکارا ملا اسی پیپل پارٹی کے دور میں. صحیح ہے. اس کے بعد اب عوامی نمائندوں کے ذریعے اپنی آواز بلند کرنے کا حق, الیکشن لڑ کے اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا حق
ہمیں اسی جماعت کے دور میں ملا، ورنہ ہمیں تو آپ کو پتہ ہے ڈی سی اور اے سی کے ذریعے ہنکا جاتا تھا، یہ 94 میں بالکل یہ بالکل یہ حق بھی ہمیں پیپل پارٹی ہی کی دور میں ملا، اور ایگزیکٹو آرڈر بھی تو پیپلز پارٹی نہیں دیا تھا، دیا بالکل، اسی کے تحت دیکھیں نا آپ کو اسمبلی دیا، ایک نمائندہ اسمبلی دیا، بے شک اس کے پاس پورے اختیارات ہیں نہیں ہیں وہ ایک الگ مسئلہ، صحیح ہے، ایک سٹیپ تو آپ آگے بڑھے کہ آپ کے پاس اسمبلی آ گئی، آپ کے پاس وزیر اعلیٰ آ گیا، آپ کے پاس گورنر آ گیا، آپ کے پاس ایک پوری صوبائی کیبنٹ آ گئی، جیسے تیسے آ گئی۔ اب جی خان صاحب جس عبوری آئینی صوبے کا ہمیں لولی پاپ دے رہے ہیں، وہ عبوری آئینی صوبہ تو 2009 سے چل رہا ہے، اچھا وہی ہے، یہی وہ عبوری صوبہ ہی تو ہے، اسی کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھو نا یہ صوبہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، اس میں تو آپ کے اختیارات کم ہیں، اختیارات ہیں نہیں ہے، صوبہ ہے نا۔ ایک دفعہ گلگت بلتستان کے فرزند اور سپوت بننا چاہیے، ہماری تمام محرومیوں کا ازالہ صرف اور صرف اتفاق کے اندر ہے، اتفاق و اتحاد۔ بہت زبردست، یاد رکھیں ہر انسان نے اپنے قبر میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، کسی سنی نے کسی شیعہ کا حساب نہیں دینا، کسی شیعہ نے کسی سنی کا حساب نہیں دینا، کسی اسماعیلیہ نے کسی شیعہ سنی کا حساب نہیں دینا، سب نے اپنے اپنے قبر میں جا کے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کے دکھ درد جن کے ساتھ مشترک ہیں، چاہے وہ کسی قبیلے کے ہوں، کسی فرقے کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، وہ آپ کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھائیوں والا رویہ رکھیں۔ بس میرا یہ بہت شکریہ ابرار علی بغور صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، ہمارے ساتھ ہمارے دل عزیز مہمان تھے ابرار علی بغور صاحب، ان کا تعارف ہم نے آپ کو کرایا۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی یونس علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔